वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रोसिस रिएक्शंस। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि ये आईएसआई से रिलेटेड होने वाली है और इसका टाइटल है आईएसआई का पागल फकीर और पाकिस्तान। इससे पहले भी हम काफ़ी सारी आईएसआई की वीडियोस देख चुके हैं और हम जितना जानते हैं आईएसआई के बारे में वो यही है कि वो लोग अपनी जो आइडेंटिटी है बिल्कुल रिवील नहीं होने देते। बिल्कुल उन्हें समझा जाता है कि कुछ भी अपने बात सामने नहीं आने देना, बिल्कुल छुपा के रखना, और इवन पकड़े भी जाते हैं तो तब भी वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल बताते नहीं हैं। हाँ, और इसीलिए इन्हें गुमनाम हीरोज़ भी कहा जाता है। सो देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या दिखाया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। लेकिन हाँ, वो देखने के बाद पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए आईएसआई लोगो अच्छा लगता है सिपाही इसका। की कहानी लेकर हाजिर वो हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हामिद तेज तेज कदमों से अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ रवां दवा था। अचानक जोर से बादल गरजने शुरू हुए और हामिद जो आसमान पर काली घटाएं देखते हुए उसी खतरे के पेश नजर तेज तेज चल रहा था और तेज चलना शुरू हो गया। उसका सरकारी क्वार्टर उसके दफ्तर से कुछ ही फासले पर था, जिसकी वजह से उसे कभी सवारी की जरूरत महसूस नहीं हुई और वो आसानी से चलते चलते चंद मिनट में ही घर पहुंच जाता था। चलते हुए जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, हस्बे तवक्को वो पागल उसी जगह बैठा था जहां हामिद ने उसे पहली बार आज से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। वो आज भी उसी जगह बारिश और कीचड़ से बेनियाज कचरे के डब्बे के पास चंद कुत्तों के साथ तशरीफ फरमा था। हामिद ने 1 साल के अरसे में उसे कभी वहां से गायब नहीं देखा था। ज्यादा से ज्यादा उसकी हिजरत उस मैदान तक हुई जहां कचरे का दूसरा डब्बा बिल्कुल हामिद के ऑफिस के सामने था। अगर वो गली में ना होता तो यकीनी तौर पर दूसरे डिब्बे के पास सो रहा होता या अपने दोस्त कुत्तों के साथ कचरे के डब्बे में कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा होता। जिस्म के नाम पर चंद हड्डियां जो उसकी फाका कशी की एक मुंह बोलती तस्वीर थी, लिबास की सूरत में चंद चीथड़े लटकाए हुए मैले उलझे बाल, आंखों में अजीब सी वहशत और लाली लिए वो पहली नजर में किसी दूसरे सैयारे की मखलूक लगता। हामिद अक्सर सोचता रहता कि सख्त सर्दी के मौसम में बेरहम ठंडक जिस्म पर गर्म लिबास होने के बावजूद उसकी हड्डियों के गूदे तक असर करती थी। ये पागल चंद चीथड़ों में कैसे बर्दाश्त करता होगा और जून जुलाई की जिल्द को झुलसा देने वाली गर्मी में भी कैसे वो बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करता नजर आता है। वाकई किसी ने ठीक ही कहा है कि जीना है तो पागल बनकर जिया जाए, न खाने की फिक्र, न कपड़ों की, न सर्दी न गर्मी, बस अपनी ख्यालाती दुनिया में मसरूफ एक मजनू जो अपनी लैला की जुदाई में होश व हवास गंवा बैठा। हामिद ने पहले पहल तो उससे दूरी इख्तियार की कि पागल का क्या भरोसा, कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो इस पागल से मानूस होता गया। अक्सर औकात कभी फल फ्रूट जो अपने लिए खरीदता उसमें से कुछ उस पागल को भी नवाज देता या 5-10 रुपए उसे थमा देता कि जब भूख लगे तो पेट की आग बुझा सके। एक तवील अरसे से उसको देखते देखते अब हामिद को वो अपना दोस्त महसूस होने लगा। वैसे तो हामिद की ड्यूटी का मनसब उसे दोस्त बनाने की इजाजत नहीं देता था क्योंकि हामिद पाकिस्तान के इंतहाई हसास इदारे का मुलाजिम था। ये वो इदारा था जहां पर दोस्त बनाना तो दूर, किसी अजनबी से बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक पागल से भला उसको क्या खतरा हो सकता था। हामिद पिछले 5 साल से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का ड्राइवर था और आज तक उसके रिकॉर्ड में उसे निहायत मेहनती और वफादार गर्दाना जाता था और उसकी शख्सियत बेदाग थी। लेकिन फिर भी वो किसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और दूसरी और निहायत अहम बात जो सिर्फ हामिद के सिवा किसी को ना मालूम थी वो ये कि वो पसे पर्दा रॉ का एजेंट था। आज से 6 साल पहले वो नकली दस्तावेजात के साथ एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और इस मुल्क की चंद जमीर फरोश काली भेड़ों के मुर्दा जमीर की भारी कीमत अदा करके ड्राइवर जैसी छोटी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ। लेकिन ये छोटी मुलाजमत उसके बड़े मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए निहायत मौजू थी और वो इंतहाई कामयाबी से अब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे इदारों की आंखों में धूल झोंकता जा रहा था। बारहा उसके अपने इदारे से एजेंटों ने नामालूम अफराद बनकर लाखों रुपयों की ऑफर दी
اس کا امتحان لیا, اسے آزمایا گیا, لیکن ایک ایجنٹ ہوتے ہوئے اسے اس بات کا ادراک تھا کہ یہ اس کی آزمائش ہے, اور وہ آزمائش میں خود کو ملک کا وفادار شہری ثابت کرنے میں 100% کامیاب رہا. اسی کامیاب ریکارڈ کی وجہ سے وہ را میں بھی مسٹر 100% کے نام سے مشہور تھا. اس نے کئی ملکوں میں ان کے اداروں کے اندر رہ کر انتہائی اہم راز چرائے تھے, اور اس کو پکڑنا دشمن کا ایک خواب ہی رہا تھا. اسی ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دشمن ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کی معلومات اور ان کی ایٹمی تنصیبات کا نقشہ چرانے کے لیے منتخب کیا گیا, اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیابی کے بالکل نزدیک تھا, کیونکہ آج صبح اسے ایک دوسرے ایجنٹ کے ذریعے جو نزدیکی میڈیکل سٹور پر بطور سیلز مین کام کرتا تھا لیکن حقیقت میں را کا ایک انفارمر تھا, میسج بھیجا گیا کہ آپ کی دوائی آ چکی ہے, لے جائیں, جس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ دستاویزات آفس میں موجود ہیں, اڑا لو. اور حامد اسی انتظار میں تھا کہ کب رات کی سیاہی پھیلے اور وہ اپنے بے داغ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کرے. ٹھیک رات کے 1 بجے جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی, وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ رات کی تاریکی سے مماثلت رکھتا کالا لباس پہنے گھر سے باہر نکلا. اس کے دیگر ساز و سامان میں آفس اور تجوری کی ڈپلیکیٹ چابیاں اور 9mm پسٹل بھی شامل تھا. آفس اور گھر کا درمیانی راستہ طے کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ طوفانی موسم, تیز ہوائیں اور بارش بھی اس کی کامیابی کا سامان پیدا کر رہی ہے, جن کی وجہ سے سڑکوں پر جو اکا دکا گاڑی نظر آتی تھی وہ بھی آج نظر نہیں آ رہی تھی, اور کالی گھٹاؤں کی وجہ سے تاریکی میں اضافے کی وجہ سے کسی کے دیکھنے کا خدشہ بھی کم تھا. انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ آفس کے قریب کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچا. مرکزی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے گارڈ کو دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہ ہوئی, کیونکہ اسی ادارے کا ملازم ہونے کے ناطے وہ گارڈ کی موجودگی سے آگاہ تھا, اور اس سے نمٹنے کے لیے بے ہوش کرنے والی ڈوپ گن وہ پہلے سے ساتھ لایا تھا. گن نکال کر اس نے گارڈ کی گردن کو نشانے پر لیا, اور پھر نہایت مہارت کے ساتھ فائر کیا گیا ڈوپ گن کا ڈارٹ سیکیورٹی گارڈ کی گردن میں پیوست ہو گیا. گارڈ جس تیزی سے بینچ پر ڈھیر ہوا, اس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ڈارٹ گن نہیں تھی, بلکہ پروفیشنل ایجنٹ کے استعمال کے لیے بنائی گئی تھی, جس میں انتہائی سریع الاثر دوا استعمال کی جاتی ہے جو سیکنڈوں میں دشمن کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتی تھی. اور انتہائی باریک سوئی ہونے کی وجہ سے ہوش میں آنے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہونے سے متاثرہ شخص صرف یہ محسوس کرتا کہ شاید وہ گہری نیند سو گیا تھا. گارڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے گارڈ کے پاس جا کر اس کی گردن سے سوئی نکالی اور گارڈ کو اس طریقے سے بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو. اب اگلا مرحلہ سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے بچنے کا تھا, اور اسے اس بات کا ادراک تھا کہ بجلی بند ہونے کے فوراً بعد جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیمرے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس دوران کیمرے ری سٹارٹ ہونے کے عمل کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈنگ تقریباً 1 منٹ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے لیے صرف یہ 1 منٹ کا عرصہ کافی تھا. دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے لیے اور بجلی بند کرنے کے لیے وہ اس بلب کی طرف بڑھا جو گارڈ کے بینچ کے اوپر لگا تھا. بلب اتار کر اس کے اوپر 1 روپے کا سکہ رکھنے کے بعد جب اس نے دوبارہ بلب کو ہولڈر میں رکھ کر دبایا تو ایک جھماکا ہوا, جس سے فیوز اڑا اور بجلی آف ہو گئی. سکہ نکال کر بلب دوبارہ ہولڈر میں لگا کر وہ پھرتی سے آفس کے دروازے کو ڈپلیکیٹ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا اور چیئرمین آفس کی طرف بھاگنے لگا. کیمرے سے بچنے کے لیے اس کے پاس تقریباً 5 سیکنڈ باقی تھے کہ دروازہ کھول کر چیئرمین کے کمرے میں داخل ہو گیا. اندر داخل ہوتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا, کیونکہ یہاں وہ محفوظ تھا. کمرے کے اندر کیمرے نہیں تھے, جہاں وہ اطمینان سے اپنا باقی کام سر انجام دے سکتا تھا. اب اس کی نظر تجوری پر تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کا نقشہ تھا, وہ نقشہ جو عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی بربادی کا ایسا سور تھا جسے پھونکتے ہی ان سب کے لیے ایک قیامت صغرا برپا ہو جاتی. یہ ایٹمی ہتھیار سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے ملک کے لیے تھے. پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی, جو ہر دم یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی حیثیت ہمارے ہاتھی جیسے ملک کے سامنے ایک چونٹی سے زیادہ نہیں. لیکن اب یہ چونٹی ہاتھی کے کان میں داخل ہو چکی تھی اور عنقریب کے ہاتھی کا دماغ کھانا شروع کرے. اس کا مرنا بہت ضروری تھا. اس کے مرتے ہی اس کا ملک بھی اس خطرے سے آزاد ہو جاتا جو عالم کفار کی جان پر بنا ہوا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی ریاست بن گیا ہے, جس کو امت مسلمہ اسلام کا قلعہ کہتی ہے. یہ قلعہ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا,
اور آج وہ قلعے کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کارنامے کے بعد اس کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ جب جب دشمن کو زک پہنچانے کی بات ہوگی اس کا نام سر فہرست ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے تجوری کی ڈپلیکیٹ چابی سے تجوری کو کھولا اور ایٹمی تنصیبات والی فائل جس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا اس کے اندر موجود نقشے اور دفاعی معلومات کو تصویروں کی شکل میں اپنے ڈیجیٹل کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے لگا۔ ایک پیشہ ور مصور کی طرح ہر زاویے سے تصویریں اتارنے کے بعد اس نے فائلیں واپس رکھی اور تجوری کو دوبارہ بند کیا اور باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ دوبارہ بجلی بند کرنے کے لیے اس نے چیئرمین کے روم سے اٹیچ باتھ روم کا بلب سکے کے ساتھ فیوز اڑانے کے لیے استعمال کیا اور پہلے کی طرح اس بار بھی شارٹ سرکٹ بریکر کی وجہ سے جنریٹر بند ہو گیا۔ اب جنریٹر دوبارہ آٹومیٹک سٹارٹ ہونے میں 2 منٹ کا ٹائم تھا اور ان 2 منٹس میں وہ اس عمارت سے بآسانی باہر نکل سکتا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ کوئی اس ملک کی تباہی کا سامان اپنے ساتھ لے کر نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بھاگتے ہوئے اس نے چیئرمین آفس اور مرکزی دروازے کا راستہ طے کیا۔ باہر نکل کر آفس کے دروازے کو تالا لگاتے ہوئے دل ہی دل میں ہنسنے لگا کہ کتنی آسانی سے وہ کامیاب ہوا تھا۔ اتنی اہم دستاویزات چرانے میں جس کو چرانے کے لیے اسے یعنی مسٹر 100% جیسے تجربہ کار اور زیرک ایجنٹ کو منتخب کیا گیا تھا، یہ کام تو کوئی بھی معمولی ایجنٹ آسانی سے کر لیتا۔ تالا لگانے کے بعد وہ جیسے ہی پلٹا اس پاگل کو اپنے عین پیچھے کھڑا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ باہر نکلتے ہوئے اس نے بڑی احتیاط سے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اسے کوئی آدم ذات تو کیا کوئی جانور تک دکھائی نہ دیا۔ ایسے میں یہ پاگل ایک بھوت کی مانند اس کے عین پیچھے نمودار کیسے ہوا؟ اس کا حیران ہونا فطری تھا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا شاید یہ پاگل اسے دیکھ کر پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے آیا ہے، کچھ پیسے ملنے کی آس میں جن سے وہ پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اس نے سوچا کہ اس پاگل کو تو میں کتنے عرصے سے وہاں دیکھ رہا تھا، بھلا میں اس کو دیکھ کر کیوں گھبرا گیا؟ اس سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ کر اس نے اپنی جیب سے چند روپے نکال کر پاگل کی طرف بڑھائے، لیکن پاگل کا رد عمل سمجھا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ اس پاگل کی پوری توجہ اس کیمرے کی طرف مرکوز تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کی تصویریں تھیں۔ وہ کیمرے کو پتھرائی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے۔ اس کا کیمرے کو دیکھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اسے کیمرے کے اندر چھپے راز کا علم ہے۔ لیکن حامد نے اپنے دماغ کے الارم کو نظر انداز کرتے ہوئے پیسوں میں چند نوٹوں کا اضافہ کر کے دوبارہ اس کی طرف بڑھایا، لیکن اب کی بار پاگل نے نوٹوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے انہیں پکڑ کر پھینک دیا اور ہاتھ سے کیمرے کی طرف اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے نوٹوں کی ضرورت نہیں، اس کیمرے کی ضرورت ہے۔ حامد کے اندر کا سیکرٹ ایجنٹ ایک دم بیدار ہوا اور اس نے اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں اس کا پستول تھا، لیکن اس کے پستول نکالنے کی حسرت ہی رہ گئی، کیونکہ وہ پاگل جیسے پہلے ہی اس کے ارادے سے واقف تھا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اس کے بڑھتے ہاتھ کو اپنی ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لیا۔ اچانک حامد درد سے دوہرا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کا ہاتھ کسی آہنی شکنجے نے جکڑ لیا ہو۔ اس کی آہنی گرفت سے حامد کو لگا کہ اگر وہ تھوڑی سی طاقت اور استعمال کرے تو وہ اس کی کلائی توڑ ڈالے گا۔ حامد نے اپنی پوری طاقت مجتمع کر کے کیمرہ اس پاگل کے منہ پر دے مارا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ پاگل ویسے کا ویسا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پاگل کی گرفت یا اس کے چہرے کے تاثرات پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور پاگل کی نظریں گویا یہ کہہ کر چڑھا رہی ہوں کہ ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھو۔ اچانک حامد نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو، مگر وہ ہتھوڑا نہیں تھا، اس پاگل کا گھونسا تھا۔ اس کے بعد حامد کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب حامد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا اپنے ہی کمرے میں جو اس کا سرکاری کوارٹر تھا، اور وہ پاگل اس کے سامنے کھڑا کیمرے سے تصویریں مٹانے میں مصروف تھا۔ حامد اس سے مخاطب ہوا، مسٹر پاگل، یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم پاگل نہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ تم کس ادارے سے تعلق رکھتے ہو، کون ہو تم؟ صرف اتنا بتا دو کہ مسٹر 100% کو مات دینے والا کون ہے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی طاقت ہے جس نے میرے جیسے انتہائی تجربے کار ایجنٹ کے بے داغ ریکارڈ کو داغدار کیا۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم مجھے زندہ رکھتے ہو یا مار ڈالتے ہو،
صرف اتنا بتاؤ کہ مسٹر 100% نے جس ہستی سے شکست کھائی بتائے ہے گا؟ وہ کون ہے؟ میرے جاننے والے مجھے مسٹر 100% کہتے ہیں۔ تمہاری پہچان کیا ہے؟ میں را کا سب سے ہونہار ایجنٹ ہوں۔ مجھے ہرانا کسی معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں۔ مگر کون ہو تم؟ انٹیلیجنس بیورو، ملٹری انٹیلیجنس، پولیس، رینجرز یا کوئی عام آدمی؟ غیر متوقع طور پر حامد کو اس پاگل کی آواز سنائی دی کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں ایک پاگل ہی ہوں۔ میں وہ پاگل ہوں جو اپنے وطن کی محبت میں پاگل ہوا ہے، جسے صرف اور صرف اپنے وطن سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے۔ میں وہ پاگل ہوں جو اپنی محبوبہ کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کو اپنی دیوانگی کے سمندر میں بہا کر غرق کر دوں۔ میں وہ پاگل ہوں جو اپنے محبوب وطن کی طرف دیکھنے والوں کو اپنے پاگل عشق کی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں۔ میں وہ پاگل ہوں جسے وطن کی محبت میں نہ سردی محسوس ہوتی ہے نہ گرمی، نہ لذیذ کھانے کی طلب، نہ اچھے کپڑوں کی، نہ بہادری کے میڈل، نہ کوئی سرکاری مراعات، نہ بیوی بچوں کا پیار، نہ ماں باپ کی شفقت، نہ دوستوں کی محفل، نہ پیسے کی طلب۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ میری صرف اتنی خواہش ہے کہ جب میں وطن کی حفاظت کرتے شہید ہوں تو میرا ضمیر مجھے شاباشی دے اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو اور میرا نام ان پاگلوں کی فہرست میں لکھا جائے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کی۔ میں وہ مجنوں ہوں جس کی لیلا اس کا وطن ہے۔ میں ایک پاگل ہوں۔ ایک پاگل ہی اس وطن کی حفاظت کر سکتا ہے جس کی سالمیت دشمنان اسلام کی تباہی ہے، جس کی وجہ سے کفار اور دجالی طاقتیں متحد ہو کر اسے صفائے ہستی سے مٹانے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں۔ لیکن حفاظت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے وطن کی محبت اور مر مٹنے کا پاگل پن۔ ہاں، میں پاکستان کے ان بے شمار گمنام پاگل سپاہیوں میں سے ہوں جنہوں نے صرف اور صرف ایک ہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر دشمن پر وار کرتے ہیں تو وہ طاقتیں ہماری مدد کرتی ہیں جن کے سامنے سب طاقتیں ہیج ہیں، اور جب ہم محمد الرسول اللہ کی رہنمائی پر چلتے ہیں تو سب راہیں سیدھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان سے بڑا کوئی رہنما نہیں۔ تم مجھے پاگل کہہ کر بلاؤ، مجھے فخر ہوگا۔ قسم اس رب العالمین کی، اگر خدا مجھے 1000 زندگیاں عطا کرے تو بھی میں ہر زندگی میں ایسا ہی پاگل کہلانا چاہوں گا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ جو عزت رب العزت اور رسول کے حضور اس کے ان بندوں کی ہے جو ان کے نام اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ پاگل پستول پر سائلنسر لگاتے ہوئے بولا کہ میری طاقت اور عزم کے سامنے کفار کی تمام دنیاوی طاقتیں ہیچ ہیں، کیونکہ میری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ ہاں، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تو سنو، میں ISI ہوں۔ میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی آخری لکیر بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سائلنسر لگے پستول سے ایک ہلکی سی آواز برآمد ہوئی اور پگھلا ہوا سیسا حامد کے ماتھے میں پیوست ہو گیا۔ حامد حیرت بھری آنکھوں سے دل ہی دل میں اس کے پاگل پن کی داد دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ یہی ISI کا اصول ہے، پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھنے والوں کی صرف ایک ہی سزا۔ پاگل نے بڑے آرام سے حامد کی جیب پر ہاتھ صاف کیا اور کمرے سے چند بیش قیمت چیزیں اپنے قبضے میں کیں اور باہر جا کر گٹر میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اپنے کچرے کے ڈبے کے پاس آرام سے سو گیا۔ اگلی صبح اخبار میں ایک خبر تھی، نامعلوم ڈکیتوں نے پاکستان کے سرکاری ادارے کے ملازم کے گھر ڈاکہ ڈالا اور مزاحمت کے دوران ملازم جس کا نام حامد بتایا جاتا ہے ڈکیتوں کی گولی سے جان بحق۔ کیا پتا اس نے نام بھی چینج ڈکیت کر گھر لیا سے ہوگا۔ قیمتی زیورات اور نقدی لے کر فرار۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے حامد تفتیش اس کا شروع کر ریئل دی۔ نام نہ ہو۔ پاکستان کے تمام Made up names حکام، ہوتا ہے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو پاکستانی عوام کا سلام۔ بہت اچھی تھی۔ لڑکیوں کے لیے مطلب اپنی محبوبہ کے لیے پاگل ہوتے دیکھا ہے بھائی، اور محبوبہ کون ہے؟ وہ ہے ان کا ملک، وطن۔ اور یہ ہم نے پہلی بار ایک پروف دیکھا ہے کہ ISI جو نمبر 1 ایجنسی ہے ورلڈ میں، وہ کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وہ آج اس کا ایک ہمیں ریزن پتہ چل اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ مطلب سیریسلی نمبر 1 پہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، سیکرٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کا، اور اس کے لیے آپ کیسے کرتے ہو کام، کیا کرتے ہو، کیسے لوگ اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ کتنے اپنے ملک کو لے کر کے سیریس بھی ہوتے ہیں
अब वो चाहे कोई एक फ़कीर हो या फिर एक हो। फल बेचने वाला या सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और किसी के- ये तो बनाए ही जाते हैं, हाँ। लोगों को ऐसा मतलब कैरेक्टर दिया जाता है, फकीर बनाया जाता है। लेकिन ये देखना कि अगर कोई एक्टर होता है ना तो उसको एक स्टेज प्ले में अगर फकीर बनाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट के लिए फकीर बन पाएगा, लेकिन सालों के लिए फकीर बनना और 4 अपनी साल, जिंदगी 5 ना साल, जीना कि ना जिंदगी शादी की जीना, ना बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ बच्चे ना रहे, होना, एक फैमिली ना होना, बिल्कुल अलग थलग अलग जिंदगी दुनिया। जीना, सिर्फ अपने मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, पता नहीं है। मज़ा आया देखकर और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और सीखने को भी मिला। ये रियल ही होगी क्योंकि इस तरह के न जाने कितने सारे वहाँ पर इंसिडेंट होते रहते होंगे। सो गाइज़, ये था आज का हमारा रिएक्शन आईएसआई का पागल फ़कीर। और ये जिसने भी हमें रिकमेंड की, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया। और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।